बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाज़रीन, शेख अंदलसी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के बड़े आरिफ, ज़ाहिद व आबिद और इमाम हदीस थे, मगर दूसरों के लिए हिकारत के जज्बा और अपनी बड़ाई पर उनको कैसी सख्त तंबीह हुई। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद हज़रत अब्दुल्ला अंदलसी रहमतुल्लाह अलैह हाफिज़ कुरान और हदीस थे। लाखों सालिकीन यानी तसव्वुफ में वो शख्स जो खुदा का कुर्ब भी चाहे और अक्ल भी रखता हो, उनसे वाबस्ता थे, और सैकड़ों खानकाहें उनके दम कदम से आबाद थीं। हर तरफ ज़िक्र इलाही की रौनकें थीं। आज हम उन्हीं का एक दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़या आपको सुनाएंगे कि किस तरह वो एक ईसाई लड़की के इश्क में मुब्तला हो गए और उनसे ईमान की दौलत छीन ली गई। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से वो 1 साल तक इस्लाम से खारिज रहे। इसके साथ साथ उनकी ज़िंदगी की कुछ और दिलचस्प बातें भी आपको सुनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। नाजरीन, हज़रत अब्दुल्ला अंदलसी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग, ज़ाहिद व आबिद और आरिफ बिल्लाह के अलावा हदीस व तफसीर में भी एक मायानाज, जलीलुल क़द्र इमाम, मुफस्सिर और मुहद्दिस थे। कहा जाता है कि आपको 30,000 हदीसें ज़ुबानी याद थीं। कुरान मजीद को तमाम रवायात के साथ पढ़ते थे। एक मर्तबा आपने सफ़र का इरादा किया। आपकी मुरीदीन की जमात में से बहुत से मुरीद भी आपके साथ चलने लगे, जिनमें से एक हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह भी थे। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारा काफ़िला खुदा ताला के फजलो करम से नहायत अमन व अमान और आराम व सुकून और इत्मीनान के साथ मंजिल मकसूद की तरफ जा रहा था। हमारा गुज़र ईसाइयों की एक बस्ती से हुआ। नमाज का वक्त हो चुका था, लेकिन पानी ना होने की वजह से हम अभी तक नमाज अदा नहीं कर सके थे। हमने बस्ती में पहुंचकर पानी तलाश किया। हमने पूरी बस्ती का चक्कर लगाया। इसी दौरान हम चंद मंदिरों और गिरजा घरों के सामने पहुंचे, जिनमें आफताब परस्तों, यहूदियों और सलीब परस्तों, नसरानियों के रहबान और पादरियों का मजमा था। कोई आफताब को पूजता था, कोई आग को पूजता था, और कोई सलीब को, और कोई अपने किबला हाजात माने हुए था। हमने ये देखा तो हम सबको बहुत ताज्जुब हुआ और हम उन लोगों की कमअक्ली और गुमराही पर हैरत करते हुए आगे बढ़ते गए। हम घूमते घूमते बस्ती के किनारे पर एक कुएं पर जा पहुंचे, जिस पर चंद नौजवान लड़कियां पानी भरकर एक दूसरे को पिला रही थी। इत्तफाक से शेख मुर्शिद हज़रत अब्दुल्ला बिन अंदलसी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र उन लड़कियों में से एक लड़की पर पड़ी, जो अपने खुदादाद हुस्न जमाल में सब लड़कियों से मुमताज़ होने के साथ साथ खूबसूरत, जेवर और लिबास से भी आरास्ता थी। शेख की आंखें उसकी आंखों के साथ चार होते ही हालत बदलने लगी। शेख साहिब वहां मौजूद लड़कियों से मुखातिब होकर कहने लगे, ये किसकी लड़की है? लड़कियों ने जवाब दिया कि ये इस बस्ती के सरदार की लड़की है। शेख ने कहा, फिर इसके बाप ने इसको इतना जलील क्यों बना रखा है कि कुएं से खुद ही पानी भरती है? क्या इसका बाप इसके लिए कोई नौकर नहीं रख सकता जो इस लड़की की खिदमत करे? लड़कियों ने कहा, क्यों नहीं, मगर इसका बाप निहायत अकील समझदार आदमी है। उसका मकसद ये है कि लड़की अपने बाप के माल पर तकब्बर करते हुए कहीं फितरी इखलाक खराब न कर बैठे और निकाह के बाद शोहर के यहाँ जाकर उसकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ दे। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शेख अब्दुल्ला अंदलसी रहमतुल्लाह अलैह उसके बाद सर झुकाकर बैठ गए और पूरे 3 दिन इसी तरह गुजरे। ना कुछ खाते, ना पीते और ना किसी से कोई बात वगैरह करते। इसी हालत में 3 दिन गुजर गए। अलबत्ता जब नमाज का वक्त आता तो नमाज अदा करते। मुरीदीन की कसीर तादाद शेख के साथ थी, लेकिन सब सख्त परेशानी में थे कि कोई तदबीर नहीं आती थी। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तीसरे दिन ये हालत देखकर मैंने आगे कदम बढ़ाया। ताज्जुब और परेशानी में कहा, शेख साहिब कुछ तो फरमाइए, आखिर वजह क्या है? शेख ने कौम की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, मेरे अजीजों, मैं अपनी हालत तुमसे कब तक छुपाऊंगा? परसों मैंने उस लड़की को देखा है
اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب ہو چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء اور روح پر اس کا تسلط ہے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ میں سرزمین کو چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے آقا، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں اور علم و فضل اور زائد و عبادت میں شہرائے آفاق ہیں۔ آپ کے موریدین کی تعداد اس وقت 12,000 تک پہنچ چکی ہے۔ قرآن مجید کے طفیل سے ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزو، میرا اور تمہارا فیصلہ تقدیر خداوندی کا ہو چکا ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس اتار لیا گیا ہے اور مجھ سے ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں۔ شیخ نے یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اے میری قوم، فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے، اب یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب و غریب واقعے پر بڑا تعجب ہوا اور ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا۔ شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے شہر بغداد سے باہر استقبال کے لیے آئے، اور شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے درمیان نہ دیکھ کر سب نے دریافت کیا کہ شیخ صاحب کیوں نہیں آئے، وہ کہاں ہیں؟ میں نے سارا واقعہ لوگوں کو بتا دیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ شیخ عبداللہ اندلسی کے مریدوں میں سے جماعت کی کثیر تعداد نے خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کی، اے مقلب القلوب، ہمارے شیخ کو ہدایت دے اور پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دیں۔ شیخ کے جانے کے بعد بغداد کی تمام خانقاہیں بند ہو گئی اور 1 سال تک اسی غم اور افسوس میں شیخ کے فرق میں لوٹتے رہے۔ آخرکار ہم نے فیصلہ کیا کہ خبر تو لیں کہ شیخ صاحب کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ چنانچہ ہماری ایک جماعت نے شیخ صاحب کی طرف سفر کیا اور گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا۔ گاؤں والوں نے بتایا وہ تو جنگل میں سور چراتے ہیں۔ ہم نے کہا، خدا کی پناہ، یہ کیا ہو گیا؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ شیخ نے سردار کی لڑکی سے منگنی کرنا چاہی تو اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ جنگل میں سور چرایا کرے گا۔ شیخ نے ہاں کر دی، چنانچہ شیخ صاحب سور چرانے کی خدمت پر مامور ہیں۔ ہم یہ سن کر ہکا بکا ہو گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے سخت آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ مشکل سے ہم اپنے دل کو تھام کر جنگل میں جا پہنچے۔ شیخ صاحب سور چرا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ شیخ کے سر پر نثاری کی ٹوپی ہے اور کمر میں زنار باندھی ہوئی ہے، اور اس لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس لاٹھی سے وعظ و خطبہ کے وقت سہارا لیا کرتے تھے۔ شیخ کی اس حالت نے ہمارے زخموں پر نمک کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتا دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ نے دبی ہوئی آواز میں کہا، وعلیکم السلام۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شیخ، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے بھی آپ کا یہ حال ہے۔ شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بھائیو، یہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، بلکہ میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا کر دیا، اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب مجھے چاہا اپنے دروازے سے دور پھینک دیا۔ اس کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ اے میرے دوستو، خدائے بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر تکبر نہ کرو۔ اس کے بعد شیخ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے میرے مولا، میرا گمان تیرے بارے میں ایسا تو نہ تھا کہ تو مجھے ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر شیخ صاحب نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ شیخ نے آواز دے کر کہا، اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ اور عبرت حاصل کر۔ شیخ صاحب نے کہا، نیک بخت ہے وہ جو دوسروں کو نصیحت کرے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے رونے کی وجہ سے لہراتی ہوئی آواز سے نہایت دردناک لہجے میں کہا، اے میرے پروردگار، ہم تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں اور تجھ سے ہی توبہ کرتے ہیں۔ ہر ایک کام میں ہمیں تجھ پر بھروسہ ہے، ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے۔ اس مصیبت کو تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ شیخ صاحب کے سب موردین اس میدان میں گڑ گڑا کر رونے لگے۔ یہ میدان محشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر شیخ صاحب بھی حسرت کے عالم میں زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو 7 قرات سے پڑھا کرتے تھے، کیا اب بھی آپ کو کوئی آیت یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا، اے میرے عزیز دوستو، مجھے قرآن کی 2 آیتوں کے سوا کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ آیتیں کون سی ہیں؟
شیخ نے فرمایا ایک تو یہ کہ جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور دوسری آیت یہ ہے کہ جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو 30,000 حدیثیں زبانی آتی تھیں، کیا اب ان میں سے کوئی ایک حدیث یاد ہے؟ شیخ صاحب نے فرمایا ہاں ایک حدیث یاد ہے، اور وہ یہ کہ جو شخص اپنا دین اسلام بدلے گا اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم شیخ صاحب کا یہ حال دیکھ کر شیخ صاحب کو وہیں چھوڑائے اور بغداد کی طرف دوبارہ کوچ کیا۔ ابھی ہم 3 منازل طے کر پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر رہے تھے اور بآواز بلند شہادتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے جا رہے تھے۔ اس وقت ہماری خوشی کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس کو مصیبت سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت و غم کا اندازہ ہو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے قریب پہنچ کر مجھے کہا مجھے پاک کپڑے دو، اور کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی، اور ہم منتظر تھے کہ شیخ صاحب نماز سے فارغ ہوں تو مفسر واقعہ سنائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ صاحب نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس خدائے کبیر و علیم کا 1000 بار شکر کرتے ہیں جس نے آپ کو ہم سے جدا کر کے دوبارہ ملایا اور ہماری جماعت کی رونق کے بکھر جانے کے بعد پھر سے جمع فرما دی۔ اب ذرا بیان تو فرمائیے کہ شدید انکار کے باوجود آپ کا آنا کیسے ہوا؟ شیخ عبداللہ اندلسی فرماتے ہیں میرے دوستو، جب تم لوگ مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے تو میں نے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری آواز سن لی اور میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کی اس آزمائش کا کیا کوئی سبب تھا؟ حضرت شیخ نے فرمایا یہاں جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مقبول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہو گئی کہ ہم مومن ہیں اور یہ کمبخت جاہل کہ بے حس اور بے شور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت غیبی آواز آئی، یہ ایمان توحید کبھی تمہارا ذاتی کمال نہیں، یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو؟ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ مجھے اسی کے ساتھ احساس ہوا کہ گویا ایک پرندہ میرے قلب سے اڑ کر نکل گیا ہو جو در حقیقت میرا ایمان تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے تھے۔ خانقاہیں اور حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدیہ پیش کیا۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے، وہی حدیث تفسیر، فیض التقصیر، تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالم نے شیخ کو بھلایا ہوا علم عطا کر دیا، بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم اور فن میں ترقی عطا ہوئی۔ مریدین کی تعداد 40,000 ہو گئی۔ اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی آدمی نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے پر گیا تو دیکھا ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیا مقصد ہے؟ آنے والے نے کہا اپنے شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دیجئے کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ کے پاس گیا اور واقعہ بیان کیا۔ شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زار و قطار رونے لگی۔ شدت غم دم دینے کی اجازت نہیں تھا کہ کچھ کلام کریں۔ شیخ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا اور یہاں پر تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے تو میری بے چینی اور بے قراری جس حد تک پہنچی اس کو میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی، نہ پیاس اور نہ ہی نیند۔
رات بھر اسی اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی تھی۔ اسی وقت مجھ پر نیند غالب طاری ہو گئی۔ اسی حالت میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کی اطاعت کر، اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔ لڑکی کہتی ہے، میں نے اسی حالت میں اس شخص کو مخاطب ہو کر کہا، شیخ کا دین کیا ہے؟ اس نے بتایا اس کا دین اسلام ہے۔ میں نے کہا، اسلام کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس شخص نے کہا، ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ کہا اور میں کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے دوری دور چل کر بولے کہ اپنی آنکھیں کھول دو۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو دریائے دجلہ کے کنارے پر اپنے آپ کو پایا۔ اب میں پریشان ہو گئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ چند ہی منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس آدمی نے شیخ کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہاں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی حضرت خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتے ہیں۔ میں اس آدمی کے اشارے کے موافق یہاں پہنچ گئی اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے ایک حجرے میں ٹھہرا دیا اور کہا، یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور عبادت میں تمام لوگوں سے سبقت لے گئی۔ دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر اپنے مالک کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی۔ محنت سے بدن گل ہو گیا، ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخر کار اسی حالت میں مریض ہو گئی۔ مرض اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگا۔ اب اس کا سفر آخر آن پہنچا۔ اس کے دل میں اس بات کے سوا کوئی حسرت باقی نہ رہی، ایک مرتبہ شیخ صاحب کی زیارت کر لے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے، کیونکہ جس وقت سے اس حجرے میں آئی تھی اس وقت سے نہ شیخ نے اس کو دیکھا اور نہ ہی اس نے شیخ صاحب کو دیکھا، جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کی حسرت و غم کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آخر لڑکی نے شیخ کو بلاوا بھیجا کہ موت سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے، جہاں وہ لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شیخ کی زیارت کے لیے ترس رہی تھی۔ آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی، لیکن اس لڑکی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، دم آخر ہے ظالم، دیکھ لینے دے نظر بھر کے، صدا پھر دیدہ تر کرتے رہنا اشک افشانی۔ آخر کار شیخ صاحب آ گئے تو لڑکی نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان اور بیٹھی ہوئی آواز سے اتنا کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ نے شفقت آمیز آواز سے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ ان قریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کے کلمات سے متاثر ہو گئی اور اب خاموشی اور سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی۔ اس خاموشی پر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ مسافر آخرت نے اس دار فانی کو خیر آباد کہہ دیا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ صاحب اس لڑکی کی وفات پر غمزدہ ہوئے، مگر شیخ کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زیادہ نہ رہی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چند ہی روز کے بعد شیخ صاحب اس عالم فانی سے رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفضا مقام پر مقیم ہے اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں پہلی عورت وہ ہے جس کے ساتھ دنیا میں نکاح ہوا، وہ عورت یہی لڑکی تھی۔ میرے محترم ناظرین، معلوم ہوا کہ بے شک تکبر ایسی بری بلا ہے کہ شیخ صاحب کو بھی کہاں سے کہاں پر پہنچا دیا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسان پر اپنا فضل فرماتے ہیں یا اس کو اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو اس کو عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے، لیکن بہت سے لوگ مالی، سماجی، سیاسی اور عملی حوالے سے کسی مقام پر پہنچ جانے کے بعد عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی بجائے غرور اور تکبر کے راستے پر چل نکلتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بلند سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ظلم، تشدد، قتل و غارت اور جنسی استحصال کا ایک بہت بڑا سبب طاقت، اقتدار اور سرمایہ پر گھمنڈ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی حقیقت اور حیثیت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں، تم یقیناً شکر کرو گے تو بلا شبہ ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور بے شک اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت ہی سخت ہے۔ اس طرح انسانوں کو نعمتوں کو پانے کے بعد ان کی نسبت اپنے پروردگار سے کرنی چاہیے، لیکن انسانوں کی بڑی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اپنا استحقاق سمجھ کر اپنے خالق کو فراموش کر دیتی ہے، اور دولت، جوانی، حسن، شہرت اور عہدے کو اپنا ذاتی کارنامہ سمجھ کر دوسروں کا استحصال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ گھمنڈ کئی مرتبہ انسان کو اس سطح پر بھی لے جاتا ہے کہ وہ حق بات کو قبول کرنے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتا، اور اگر اس کو کسی اچھی بات کی تلقین کی جائے تو اس کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کا مختلف مقامات پر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابلیس غرور اور تکبر کی وجہ سے ہی رائندہ درگاہ ہوا تھا۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت 11 سے 18 میں یہ واقعہ کچھ یوں بیان ہوا ہے، اور بلا شبہ ہم نے پیدا کیا تمہیں، پھر ہم نے شکلیں بنائی تمہاری، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے، کس چیز نے روکا تجھے کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے حکم دیا تجھے؟ اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے اور تو نے پیدا کیا اسے مٹی سے۔ فرمایا پھر اتر جا اس بہشت سے، پس نہ تھا لائق تیرے لیے کہ تو تکبر کرے اس میں، پس نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ اس یعنی ابلیس نے کہا تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا تو اس وجہ سے کہ تو نے گمراہ کیا مجھے، لازماً میں بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے جو سیدھے راستے پر، پھر ضرور آؤں گا ان کے پاس، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور نہیں پائیں گے آپ ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا۔ فرمایا نکل جا اس سے مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا، یقیناً جس نے پیروی کی ان میں سے تیری، تو ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے۔ ان آیات مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابلیس کی ذلت کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرنے کی بجائے تکبر کا راستہ اختیار کیا، نتیجتاً وہ رائندہ درگاہ بن گیا۔ شیطان کا غرور میں مبتلا ہو جانا تاریخ انسانی کی اس قبیح ترین جرم کا پہلا آمنا سامنا تھا۔ شیطان نے چونکہ اللہ سے مہلت ہی اس لیے مانگی کہ وہ بنی نوع انسان کو صراط مستقیم سے پھسلا دے، اس لیے اس نے اپنی یہ خبیث خصلت انسان کے اندر بھی سرایت کر دی۔ نمرود، فرعون آخر کس مرض میں مبتلا تھے؟ وہ یہی غرور تھا جس نے ان کو اس وہم میں برباد کر دیا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، لیکن غرور کا سر ہمیشہ نیچا۔ عبادت کی کثرت پر غرور نہ کرو، کیونکہ زیادہ عبادت کے باوجود ابلیس کا کیا حال ہوا۔ یہ فرمان تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور یہ بھی فرمایا دیکھو ابو لہب اور ابو جہل نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، صحبت بھی تھی، قرابت بھی تھی، مگر ان دونوں کو کچھ نفع حاصل نہ ہوا۔ غرور کسی بھی طرح کا ہو خاک میں ملا دیتا ہے۔ غرور چونکہ ایک شیطانی صفت ہے، اس لیے یہ انسان سے اس کی انسانی صفات چھین لیتا ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھ کر ان سے بے اعتنائی اور کنارہ کشی اختیار کرنا اس کا پہلا لازمی درجہ ہے۔ ناظرین، تکبر صرف اللہ کو زیب دے سکتا ہے، کیونکہ اس کی صفات ازلی ہیں، کوئی ان کو چھین نہیں سکتا اور ان کے کمالات کو کوئی زوال نہیں۔ بندے تکبر میں گر جائیں تو ابدی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جس میں رتی برابر بھی غرور ہو، یہاں تک کہ لباس سے بھی اگر غرور کا اظہار ہو جائے تو اس پر سخت وعید فرمائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کی طرف قیامت کے روز نگاہ نہیں کرے گا جو اپنا چوغا تکبر میں پیچھے سے زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے چوغے کا ایک سرا لٹک ہی جاتا ہے جب تک میں اس کے بارے میں بے حد احتیاط نہ کروں۔ تو آپ نے فرمایا، لیکن ایسا تکبر کی بنا پر نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون کی ناکامی اور برے انجام کا بھی ذکر کیا اور بتلایا
کہ وہ اور اس کا گروہ زمین پر تکبر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت 36 سے 40 میں ارشاد فرمایا، پھر جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ مگر ایک جادو گھڑا ہوا، اور نہیں ہم نے سنا اس بات کو اپنے پہلے آباء و اجداد سے، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرا رب خوب جاننے والا ہے، اس کو جو آیا ہدایت کے ساتھ اس کی طرف سے، اور اسے بھی جس کے لیے ہوگا گھر یعنی آخرت کا اچھا انجام ہے۔ بے شک یہ حقیقت ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور کہا فرعون نے اے سردارو، نہیں میں نے جانا تمہارے لیے کوئی معبود اپنے سوا، تو تو آگ جلا میرے لیے، اے حامان مٹی پر یعنی اینٹیں بنا، پھر تو بنا میرے لیے ایک محل یعنی اونچی عمارت، تاکہ میں اس پر چڑھ کر جھانکوں موسیٰ کے اللہ کو، اور بے شک میں گمان کرتا ہوں اسے جھوٹوں میں سے۔ اور تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے، اور انہوں نے سمجھا کہ بے شک وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، تو ہم نے پکڑ لیا اسے اور اس کے لشکروں کو، پھر ہم نے انہیں پھینکا اس سمندر میں، پھر آپ دیکھیں کیسا ہوا ظالموں کا انجام۔ ان آیات مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرعون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت کو تکبر کی وجہ سے مسترد کیا، نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں غرق آب کر دیا، اور آخرت کے دن کی رسوائی کو بھی اس کا مقدر بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قارون کے انجام بد کا ذکر کیا، جس کو بے شمار خزانوں سے نوازا گیا تھا، لیکن وہ ان خزانوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کرنے کی بجائے اپنے علم اور ہنر سے کیا کرتا تھا۔ بستی کے اہل علم اس کو سیدھے راستے کی طرف آنے کی تلقین کرتے رہے، لیکن اس نے گھمنڈ کے راستے کو اختیار کیے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر اور خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور اس کو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ سورہ قصص میں قارون کے واقعے کے ذکر کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی واضح فرما دیا کہ آخرت میں بھی کامیابی اور سرفرازی انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو زمین پر غرور اور تکبر کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قصص کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ اخروی گھر ہم کرتے ہیں اسے ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے کوئی بڑائی زمین میں، اور نہ کوئی فساد، اور بہترین انجام متقین کے لیے ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں 2 زمینداروں کا ذکر کیا، جن میں سے بڑا زمیندار اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں بے یقینی کا شکار تھا، جبکہ دنیاوی اعتبار سے چھوٹا زمیندار اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے زمیندار کی بد اعتقادی کی وجہ سے اس کی زمین اور جاگیر کو تباہ و برباد کر کے اس کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کی علامت بنا دیا۔ ناظرین، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث طیبہ میں بھی تکبر کے بڑی سخت انداز میں مذمت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے چند اہم احادیث آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حارثہ بن وہب خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں تمہیں جنتی آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں، وہ دیکھنے میں کمزور ناتواں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ یہ ہے اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اسے ضرور پوری کر دیتا ہے۔ اور کیا میں تمہیں دوزخ والوں کے متعلق نہ بتا دوں؟ ہر بدخو، بھاری جسم والا اور تکبر کرنے والا۔ صحیح مسلم میں حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں خبر نہ دوں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر اجڑ، مال اکٹھا کرنے والا، اسے خرچ نہ کرنے والا اور تکبر اختیار کرنے والا۔ جامعہ ترمذی میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مر گیا اور 3 چیزیں یعنی تکبر، مال غنیمت میں خیانت اور قرض سے بری رہا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایک شخص تکبر سے اپنا تہبت زمین پر گھسیٹتا چل رہا تھا کہ اسے زمین میں دھنسا دیا گیا، وہ قیامت تک زمین میں ہی دھنستا ہی رہے گا۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تکبر کو کس قدر ناپسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں زندگی کے جملہ معاملات میں تکبر سے احتراز کرنا چاہیے
اور ہمیشہ عاجزی اور انکساری والا رویہ اپنانا چاہیے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معاشرے میں انتشار اور فساد کی سب سے بڑی وجہ تکبر اور غرور بھی ہے۔ تکبر کی وجہ سے معاشرے میں اشتعال اور انتقام پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم عاجزی اور انکساری والا رویہ اختیار کریں تو یقیناً معاشرے میں پیار، محبت، اخوت اور خیر خواہی کا چلن عام ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے، عاجزی اور انکساری کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔